अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुर्रहमान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो अमीर थे अल्लामा ख़ादम हुसैन रिज़वी, जो कि पिछले हफ्ते इंतकाल कर गए हैं। हम इस वीडियो के अंदर ये बात डिस्कस करेंगे कि उनकी वफ़ात के बाद TLP का जो सियासी मुस्तकबिल है वो क्या है। अगले इलेक्शन के अंदर TLP जो है वो हमें कौमी असम्बली में नज़र आएगी, और क्या इनका जो वोट बैंक है वो बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता। इस वीडियो के सबसे पहले हिस्से में हम बात करेंगे इसी के ऊपर कि TLP का जो सियासी मुस्तकबिल है वो क्या है। उसके बाद हम वीडियो के अंदर बात करेंगे कि अल्लामा ख़ादम हुसैन रिज़वी की वफ़ात के बाद जो TLP की क़यादत है वो उनके बेटे को सौंपी गई है, जिसके ऊपर पार्टी के अंदर और बाहर भी इसके ऊपर आवाज़ें उठ रही हैं। तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर भी मरूसी सियासत क्यों चल रही है। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान जैसे मुल्क जो कि इस्लाम के नाम के ऊपर ही बना है, लेकिन यहाँ पर कोई मजहबी जो जमात है उसका पाकिस्तान में कोई मुस्तकबिल क्यों नहीं है, वहाँ यहाँ पर कोई इलेक्शन क्यों नहीं जीत सकती। और वीडियो के आखिर में हम बात करेंगे कि इन मजहबी जमातों ने पाकिस्तान के अंदर जो एक इस तरह की फ़िज़ा बना दी है कि दाढ़ी वाला आशिक़ रसूल है और एक पेंट कोट वाला या एक क्लीन शेव्ड बंदा जो है वो आशिक़ रसूल नहीं है। तो ये एक ऐसा नैरेटिव क्यों बना दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि TLP का पाकिस्तान के अंदर सियासी मुस्तकबिल क्या है। ये बात बिल्कुल हकीकत है कि अल्लामा ख़ादम हुसैन रिज़वी की जो फ़ैन फॉलोइंग थी वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन दुनिया के अंदर सबसे आसान काम अगर लोगों को इकट्ठा करना है तो वो मज़हब के नाम पर है। आप किसी और नैरेटिव के ऊपर किसी और मकसद के लिए अगर आप लोगों को जमा करेंगे सियासी मकासद के लिए तो उतने लोग जमा नहीं होंगे, लेकिन इस्लाम के नाम के ऊपर आप जब भी लोगों को जमा करेंगे तो आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो यही इस पार्टी के साथ मसला है। तो इन लोगों ने जो पिछला इलेक्शन भी लड़ा वो भी इसी नैरेटिव के ऊपर ही लड़ा कि पाकिस्तान के अंदर हम इस्लाम को लेकर आएंगे। मुझे अब तक ये बात आज तक समझ नहीं आ सकी कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि इस्लाम ने कही है और पाकिस्तान में मौजूद नहीं है या हमारे कवानीन में मौजूद नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि बहुत सारे ऐसे कवानीन हैं इस्लाम के जो जिनके ऊपर जो कि कवानीन तो मौजूद है लेकिन अमल दरामद नहीं होता। लेकिन TLP के पास ऐसा कोई मंशूर इनकी क़यादत के पास, खुद अल्लामा रिज़वी साहब के पास ऐसा हमें आज तक नहीं दिखा था कि जिसे हम कहें कि अगर TLP पाकिस्तान में इलेक्शन जीत जाती है तो पाकिस्तान में ये किस तरह से पाकिस्तान को आगे लेकर चलेंगे और इनके पास पाकिस्तान के जो मसले मसाइल हैं उनका सलूशन क्या है। एक वीडियो क्लिप जो है वो अल्लामा ख़ादम हुसैन रिज़वी की सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी, जिनमें वो ये बात बता रहे थे कि पाकिस्तान का जो कर्जा है ये इसको उतारने का वो बड़ा आसान तरीका बता रहे थे कि हम लोगों को कहते हैं जिनसे हमने कर्जा लिया है कि इस्लाम में सूद हराम है, हम आपको सूद के पैसे नहीं देंगे, जो बाकी आपका कर्जा है वो अभी हमारे पास नहीं है, जब होंगे हम दे देंगे। तो ये इतना एक आसान सोल्यूशन है जो कि अल्लामा ख़ादम हुसैन रिज़वी ने दिया था। और इमरान खान साहब को लोग कहते हैं कि जी ये यू टर्न लेते हैं, लेकिन अगर ख़ादम रिज़वी साहब अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी देते, अगर वो ज़िंदा रहते और कभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाते तो पहले दिन ही प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उनको पहला यू टर्न लेना पड़ जाना था। और ये ऐसे लोग हैं, इन लोगों ने इस्लाम से इसका भी कोई हल निकाल लेना था कि ये जो है झूठ बोलना भी शायद जायज़ है, जैसे ये लोग कहते हैं कि गाली देना भी जायज़ है। ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि मैं बता नहीं सकता कि ये इन लोगों के नज़रियात क्या हैं। 2018 के इलेक्शन में हमने देखा कि TLP ने काफ़ी ज़्यादा वोट लिए, उनको कौमी असम्बली की कोई सीट नहीं मिल सकी, उनको प्रोविंशियल असम्बली की कुछ सीट्स मिली थी, लेकिन अच्छे खासे उन्होंने वोट ज़रूर लिए थे। तो अगर हम इसी परसेंटेज से देखें तो उनका ये पहला इलेक्शन था, तो अगले इलेक्शन में वो इससे ज़्यादा वोट ले सकते थे। शायद पाकिस्तान की तीसरी चौथी बड़ी जमात TLP बनकर सामने आ सकती थी, अल्लामा रिज़वी साहब अगर ज़िंदा रहते, या अब भी आ सकती है। लेकिन ये बात भी फैक्ट है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी ऐसी बैरूनी ताकतें भी होती हैं जो कि असरअंदाज ज़रूर होती है पाकिस्तान में जब इलेक्शन हो रहा होता है। इवन अमेरिका और यूरोप पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो कोई कुछ सोमालिया तो है नहीं, या कोई छोटा मोटा मुल्क। और इस्टेब्लिशमेंट का जब नाम आता है कि बैरूनी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है, इनकी मर्ज़ी के बगैर कोई बंदा जो है वो पाकिस्तान में हुकूमत में नहीं आ सकता, तो ज़ाहिर सी बात है फ़ौज जो है वो मुल्क की बहुत बड़ी सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है। तो एक ऐसे बंदे को या एक ऐसे नैरेटिव के साथ जो बंदा आ रहा है कि जिसका कोई विजन नहीं है, और एक ऐसी चीज़ के साथ वो आ रहा है जिसका कोई वजूद ही नहीं है,
تو اس کو وہ کس طرح سے پاکستان میں حکومت کرنے دے سکتے ہیں؟ ایک مذہبی جماعت جو ہے وہ پاکستان کے اندر کم سے کم اگلے 20-30 سال پاکستان میں حکومت نہیں کر سکتی. بیرونی طاقتیں جو ہیں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایسی کسی جماعت کو آگے نہیں آنے دے سکتے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ علامہ خادم رضوی کی وفات کے بعد جو ٹی ایل پی کی قیادت ہے اس کے حوالے سے بھی شور اٹھ رہا ہے. ان کے بیٹے کو ٹی ایل پی کی قیادت سونپ دی گئی ہے، جس کے اوپر کچھ پارٹی کے لوگ بھی ہیں، کچھ علماء بھی ہیں جن کو اس کے اوپر اعتراض ہے. لیکن پارٹی سے باہر بھی جو لوگ، جیسے کہ ایک عام پاکستانی ہے جو کہ یہ دیکھتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں یہ موروثی سیاست ہے اور نون لیگ میں بھی موروثی سیاست ہے، لیکن اگر آپ بھی اسی طریقے کو فالو کریں گے کہ نواز شریف کے بعد ان کی بیٹی، زرداری کے بعد ان کے بچے، تو خادم رضوی کے بعد ان کا بیٹا، تو آپ میں اور ان میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ اسلام تو ہمیں موروثی سیاست کا کوئی کانسیپٹ نہیں دیتا. تو کیا تحریک لبیک پاکستان کے پاس ایک بھی ایسا ایک قابل آدمی نہیں ہے جو کہ اس تحریک کو یا اس سیاسی جماعت کو لیڈ کر سکے؟ ٹو بی آنسٹ اب تک کم سے کم مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آ سکی کہ ٹی ایل پی کا جو منشور ہے وہ کیا ہے. یہ بات کرتے ہیں کہ جی کہ دین کو تخت پر لانا ہے، تو لیکن آج تک ان کی کوئی ڈیفینیشن سمجھا نہیں سکا کہ اصل میں یہ پاکستان میں کیا کرنا چاہتے ہیں. تو یہ کوئی اچھا قدم نہیں ہے. اہل سنت کی یہ جماعت ہے ٹی ایل پی، زیادہ تر جو لوگ ان کو فالو کرتے ہیں وہ اہل سنت والجماعت، بریلوی یا سنی جن کو ہم کہتے ہیں، وہ ہے بھی پاکستان میں اکثریت میں. تو اہل سنت کے ایک سے ایک بڑے عالم دین ہیں جو کہ اس تحریک کو لیڈ کر سکتے ہیں، اور وہ جو ہے عوام کے اندر بہت زیادہ مقبول بھی ہے، لوگ ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ بھی کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اس کی جو قیادت ہے وہ علامہ خادم رضوی صاحب کے بیٹے کے سپرد کی گئی ہے، جن کو شاید کوئی بھی نہیں جانتا. تو یہ شاید ان کا جو سیاسی مستقبل ہے اس حوالے سے یہ کوئی اچھا اقدام نہیں اب تک لگ رہا. اب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر مذہبی جماعتوں کا کوئی مستقبل، سیاسی مستقبل کیوں نہیں ہے؟ پہلی وجہ تو اس میں یہی ہے کہ جو بیرونی طاقتیں ہیں وہ پاکستان کے اندر کسی بھی ایسی جماعت کو آنے ہی نہیں دے سکتی، اور یہ ان کو سوٹ ہی نہیں کرتا. کیونکہ پاکستان جو ہے ان کے بہت سارے ہمارے جو فیصلے ہیں وہ ہم خود مختار ایک ملک تو ہم ظاہری طور پر تو ہیں، لیکن ہمارے بہت سارے جو فیصلے ہیں ان کے اندر امریکہ بھی ملوث ہوتا ہے، اور بھی جو بیرونی طاقتیں ہیں وہ ملوث ہوتی ہیں. تو وہ جو ہے ایک ایسے بندے کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں جو کہ ان کے ساتھ بھی چل سکے، جس کا جو پوائنٹ آف ویو ہے یا جو اس کا نظریہ ہے وہ ایسا ہو کہ وہ بہت زیادہ تشدد پسند نظریہ نہ ہو. لیکن جو مذہبی جماعتیں ہیں پاکستان میں، ان میں زیادہ تر ایسی ہیں جو کہ مذہب کا لبادہ اوڑھ کر ان کے جو ایجنڈے ہیں یا ان کے جو نظریات ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہیں، اور ایک ایسی سوسائٹی کی طرف ہم لوگ کو لے جاتے ہیں جہاں پر تشدد ہی تشدد ہے. لوگ جو ہے وہ قانون کا احترام نہیں کریں گے. اور دوسری اس میں ریزن یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں 2020 میں لوگوں میں بھی شعور آ چکا ہے. ایک بہت بڑی کامیابی ہے، چاہے عمران خان کے آپ ناقد بھی ہوں، لیکن تنقید بھی آپ ان کے اوپر کرتے ہوں، لیکن ایک بات ایسی ہے جن کے اوپر ہسٹری میں ان کو ضرور یاد رکھا جائے گا کہ انہوں نے پاکستان لوگوں کو شعور دیا ہے کہ پاکستان میں جو کرپشن ہے اس کو برا سمجھا جانا شروع ہوا اس وقت سے جب انہوں نے لوگوں کو شعور دیا. اس سے پہلے تو لوگ یہی کہتے تھے کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. اسی طریقے سے لوگوں کے اندر یہ بھی شعور ہے کہ مذہبی جماعتوں کا کام سیاست کرنا نہیں ہے، جو ان کا کام ہے وہ پہلے وہ صحیح طریقے سے کر لیں، اس کے بعد وہ کسی اور طرف جائیں. 2018 کے الیکشن میں بھی ہم نے دیکھا کہ ووٹ تو ہر حلقے سے انہوں نے کافی زیادہ لیے، لیکن وہ اتنے زیادہ نہیں تھے کہ وہ کہیں کسی بھی ایک حلقے میں بھی ان کو کوئی سیٹ مل سکے. وہ لوگ جن کا تعلق صرف مدرسوں تک ہے، وہ جو لوگ اسکول یا یونیورسٹی لیول تک نہیں گئے، وہ لوگ جو ہے وہ مذہبی جماعتوں کے ساتھ زیادہ تر ہے. ہم 90% بھی کہہ دیں تو اس میں ہمیں کچھ زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہونی چاہیے. 90% سے زیادہ ہی ایسے لوگ ہوں گے. لیکن وہ لوگ جو ہے جو کہ یونیورسٹی لیول تک گئے، جو کہ مطلب جنہوں نے دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی ہے، وہ جو ہے ان جماعتوں کو سپورٹ کرتے نظر نہیں آتے. اس کی ریزن یہ ہے کہ کیونکہ مدرسوں کو، ہمارا جو دینی تعلیم ہے اس کو دنیاوی تعلیم سے الگ کر دیا گیا. مدرسے کے اندر صرف آپ کو دینی تعلیم ہی دی جاتی ہے، دنیاوی تعلیم کا کانسیپٹ بہت کم جگہ پر ہے. حکومت جو ہے اب جو کہتی ہے کہ ہم نے ایک نصاب لے کے آنا ہے، تو اس میں مدرسوں کو بھی ساتھ لیا جا رہا ہے کہ وہ سلیبس یا وہ نصاب جو کہ ایک گورنمنٹ اسکول میں پڑھا جائے گا یا پرائیویٹ اسکول میں، وہی نصاب جو ہے ایک مدرسے کا بچہ بھی پڑھے گا. تو یہ جو ڈسپیرٹی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، اس کو ختم کرنے کی جانب ایک قدم جو ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ایک یہ بھی ریزن ہے مذہبی جماعتوں کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے. ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ بہت سیدھے سادے اور شریف لوگ ہیں، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے.
انہوں نے ساری عمر تبلیغ دین کی ہے، لوگوں کو اللہ کے راستے کے اوپر لگایا ہے. انہوں کو سیاست جیسا یہ بہت ہی ایک شاطر یہ کھیل ہے، ایک بہت ہی ایسا پیشہ ہے جس کے اندر اگر آپ شاطر نہیں ہیں، آپ کا شاطر دماغ نہیں ہے تو آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے. تو ہمارے علماء کا کام جو ہے وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف راغب کرنا ہے، نہ کہ سیاست کرنا ہے. لیکن بدقسمتی سے جیسے پاکستان میں باقی سب کچھ ہو رہا ہے کہ جس کا جو کام ہے وہ نہیں وہ کر رہا، بلکہ اس کام کو چھوڑ کے باقی سارے کام کر رہا ہے. جس کا کام سیاست کرنا ہے وہ سیاست اس کو آتی نہیں ہے، باقی دنیا کے سارے کام آتے ہیں. اسی طرح سے مذہبی جماعتوں کا بھی سارا یہ حال ہے. آخری پوائنٹ جس کے اوپر ہم بات کریں گے، جیسا کہ ہم نے شروع میں آپ کو کہا کہ ایک ایسا نیریٹو بنا دیا گیا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر کہ ایک داڑھی والا شخص جو ہے وہ ایک عاشق رسول ہے، اور ایک پینٹ شرٹ والا یا کلین شیو جو ایک بندہ ہے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ اس کو ختم نبوت پہ یقین نہیں ہے اور یہ عاشق رسول نہیں ہے. اور علامہ خادم رضوی اور کچھ علماء کی میں بات کرتا ہوں، انہوں نے میرے خیال میں اس طرح سے ایک نیریٹو بنایا ہے کہ وہ لوگ جو کہ ان کے سپورٹر ہیں، ٹھیک ہے، صرف وہی عاشق رسول ہے. اور کسی بھی پارٹی کا بندہ ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے، مسلم لیگ نون کو، تحریک انصاف کو، یا واٹ ایور، کسی بھی پارٹی سے اس کا تعلق ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے کہ اس کو دین کا کچھ نہیں پتا اور دین کی قسم کی ٹھیکیداری لی گئی ہے. اور اگر آپ ان کے کسی سپورٹر کے ساتھ بات کریں تو وہ آپ کو اس طریقے سے وہ آپ سے بات کرے گا کہ جیسے میرا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور صرف اسی کو پتا ہے کہ اسلام کیا ہے. ایک بات میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ تحریک لبیک پاکستان کے مطالبات درست ہیں، لیکن ان کے جو طریقہ ہے وہ غلط ہے. جس طرح سے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ان کا جو یہ مطالبہ ہے کہ جو گستاخ رسول ہے اس کو سزا ملنی چاہیے اسلام کے مطابق، اس کا مطلب اس کو پھانسی کی سزا ہونی چاہیے. تو وہ بندہ جو کہ ان کے ساتھ نہیں بھی ہے، ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ گستاخ رسول کو پھانسی ہونی چاہیے یا اس کو قتل کر دینا چاہیے. لیکن ایک فرق یہاں پر جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بندہ جو کہ ان کو سپورٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ بندہ کہتا نظر آتا ہے، یا خادم رضوی صاحب یہ کہتے تھے، یا ان کے جو باقی لوگ ہیں، کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں. اگر کوئی بندہ گستاخی کرتا ہے، آپ کو شاید اس کے متعلق پورے ثبوت بھی نہیں ہے، تو آپ جائیں اور اس کو عشق رسول میں قتل کر دیں. تو یہ ایک بہت ہی تشدد پسند معاشرے کی طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں. لیکن وہ بندہ جس نے دنیا بھی دیکھی ہوئی ہے، چاہے اس نے مدرسہ بھی دیکھا ہے، اس نے ان تمام چیزوں کو دیکھا ہے، تو وہ پینٹ شرٹ والا بندہ وہ بھی ایک مسلمان ہے، اس کا بھی عقیدہ ہے ختم نبوت کا، اور اس کا بھی یہ یقین ہے کہ ختم نبوت جس نے گستاخی کی ہے اس کو پھانسی ملنی چاہیے، اس کو قتل کر دینا چاہیے. لیکن وہ بندہ یہ بات کہتا ہے کہ کسی بندے کو قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، بلکہ اس کو سزا دینے کا جو کام ہے وہ عدالتوں کا ہے. عدالتوں کو چاہیے کہ اس کو پھانسی سنائے، کیونکہ اگر جس طرح سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کسی کو بھی جا کے قتل کر دیں، تو اس طرح یہ ہوگا کہ میری آپ کے ساتھ دشمنی ہے تو میں آپ کے اوپر توہین رسالت کا الزام لگاؤں گا اور آپ کو قتل کر دوں گا. ہم نے دیکھا ایسا ہوا ہے. مشال خان کی مثال آپ کے سامنے ہے، پشاور یونیورسٹی کا ایک اسٹوڈنٹ تھا. اس کے بارے میں اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ انٹرنیٹ پر ضرور سرچ کریں کہ اس کو کس طرح ایک جتھے نے قتل کر دیا. اس کے علاوہ ایک کرسچن جوڑا تھا، ان کو بھی اسی طریقے سے قتل کر دیا گیا. اور آسیہ بی بی کا کیس دیکھیں، وہ بھی اسی طریقے سے ہے، اس میں کچھ ثابت نہیں ہو سکا، لیکن 3-4 بندے اس کے پیچھے مر چکے ہیں. اس کیس کے اندر پنجاب کے جو گورنر تھے سلمان تسیر کو قتل کیا گیا، اور اس کے بعد ممتاز حسین قادری جو ہے ان کو پھانسی سنائی گئی کیونکہ انہوں نے سلمان تسیر کو قتل کیا تھا. لیکن جس خاتون کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا تھا اس کے اوپر کچھ چیز ثابت ہی نہیں ہو سکی. ایک بات جو ہے وہ بہت زیادہ کلیئر ہے کہ مذہبی جماعتیں پاکستان کو یہ جو آج مسائل ہے ان سے نہیں نکال سکتی. مذہبی جماعتوں کا کام جو ہے وہ سیاست ہے ہی نہیں. اگر مذہبی جماعتوں یا کسی عالم دین کی وجہ سے پاکستان ان مسئلوں سے نکل سکتا ہوتا تو 70 سالوں میں نکل جاتا، کیونکہ اسمبلی کے اندر بہت سارے علماء موجود ہیں آج بھی جو کہ الیکشن لڑ کر اسمبلی میں آتے ہیں، لیکن آج تک وہ کچھ نہیں کر سکے. تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا سوچتے ہیں کہ ٹی ایل پی کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ کیا ہے. اور اوورآل ہم نے اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ جو باتیں شیئر کی ان کے متعلق آپ کیا سوچتے ہیں. اس ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں، تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے.